हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनके नाम को जलाल, उसकी तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ और सताइश के लायक है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अभी हमारे साथ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अजीज, हम खुदा के पाक कलाम को जब मिलकर तलावत करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आपके पास भी आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद हो। अगर किसी भी वजह से आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो आपको इसका नुस्खा चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। आपको उर्दू, हिंदी, पंजाबी में, इवन इंग्लिश में अगर आपको बाइबल चाहिए हो तो ज़रूर मुझसे आप रब्ता कीजिएगा। लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो होनी चाहिए। अगर घर पे मौजूद है और आप सुस्ती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और आप उसको अपने पास लेकर नहीं बैठे हुए, तो प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो है नहीं है। ये हम सब मिलकर तो बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के जो ख्यालात हैं, उनसे हटकर आप खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान देंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। आज मैं यशायाह उसका 45 बाब उसकी 18 हिस्से में आपके लिए खुदा के पाक कलाम को इस प्रोग्राम के शुरू में तलावत करना चाहता हूँ। तो खुदा का पाक कलाम सुनिए। खुदा का पाक कलाम बताता है, यशायाह चैप्टर 45 वर्स 18, क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अब पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावन हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब मेरे तालिब हों। मैं खुदावन सच कहता हूं और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूं। तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हैं और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली हैं, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बहम मशवरत करें, किसने कदीम ही से ये ज़ाहिर किया, किसने कदीम अयाम में उसकी खबर पहले ही से दी है। क्या मैं खुदावन ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादुकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मतवज्जे हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशमान होंगे। इसराइल की कुल नस्ल खुदावन में सादिक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। It's very clear, crystal clear. God is saying that there is none like me. He is the only God. मैं ही खुदा हूं और मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। He is the creator of universe, जिसने आसमान और जमीन पैदा किए। He is the creator of human being, जिसने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। There are two assignments
in the light of this text, first we need to acknowledge his divinity. We need to acknowledge that he is our creator. And the second responsibility is proclaim the good news. We need to tell people about our God. We need to tell them that there is one creator, there's only one God. The people, those who are worshipper of the other God and goddess, there's so many God and goddess in this world, but there's only one Almighty God. अगर हम इंडिया में देखें तो वहां पर millions of God and goddess people are worshipping them. More than 6 million God and goddess, and people are worshipping all these God and goddess in India, even in Pakistan. वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि बुत परस्ती में पड़े हुए हैं. तो खुदावन ये कहता है कि मैं खुदा हूं जिसने आपको खलक किया, जिसने बनाया. कहता है कि मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें. हमारे एक दोस्त गए, इंडिया गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ जो भगवान बने हुए थे, मट्टी के उन्होंने बनाए हुए थे, बुत थे बने हुए, और वो वहां पर उनके नीचे लिखा था भगवान ऑन सेल. तो कहने लगे कि भी मैंने जब वो पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ. तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने कहा कि वाकई ये बात बड़ी अजीब है कि ये जो खुदावन ने हमारी कीमत अदा की है, हम सेल पर थे, है ना. ह्यूमन बीइंग वाज ऑन सेल. खुदावन ने हमें खरीद लिया, उसने हमें रास्तबाज ठहराया. हम गुनाहों की मंडी में नंगे थे. और ये सच बात है अजीजों. जब गुलामों को चबूतरे पर खड़ा किया जाता था, इट वाज सो इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग. उनको नंगा चबूतरे पर खड़ा कर दिया जाता, और जो ट्रेडर होते थे, जो बायर्स होते थे, जो मालिक होते थे, वो आते, उनका बदन देखते, और फिर वो उनको खरीदते थे, और खरीद कर वो उन पर मोहर कर देते थे कि ये मेरा है. जैसे जानवरों को, भेड़ों को, बैलों को खरीदा जाता है, उन पर मोहर की जाती है, उनके जिस्म पर मोहर कर दी जाती है, ताकि जब वो गुम जाएं तो मिल जाएं, उनको ढूंढने में आसानी हो. आज भी अगर आप देखें कि जो भेड़ बकरियां, उन पर मोहर की जाती है, खासतौर पर यहाँ पर तो जो वेल्स में और स्कॉटलैंड में मैंने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े भेड़खाना बने हुए हैं, और वहां पर भेड़ों को रखा जाता है, और जो चोर है वहां पर भी आते हैं, भेड़ों को चुरा कर ले जाते हैं, तो उन पर वो स्टैम्प कर देते हैं. हम पर खुदावन के लहू की मोहर भी है. हम गुनाहों की मंडी में नंगे थे, जैसे आदम और हवा नंगे थे और अपने आप को छुपाते थे, तो खुदावन ने उनके नंगेपन को ढांपा. अजीजों, इसी तौर से खुदावन ने सलीब पर अपना खून बहाकर हमारे नंगेपन को उसने ढांप दिया, हमारी शर्मिंदगी को उसने अपने ऊपर ले लिया. कैन यू इमेजिन द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? He was on the cross. He was hanging on the cross. He was naked. He was humiliating. उसकी तहकीर की गई, लेकिन उसे मुंह ना खोला. मेरे लिए और आपके लिए ये खूबसूरत दर्स है, एक खूबसूरत नमूना है खुदावन की मोहब्बत का, कि वो जो कि गुनाह से वाकिफ नहीं था, हमारे लिए गुनाह ठहरा. उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत गवारा की. These things create so much humbleness. हमारे अंदर इनकिसारी और फरोतनी को पैदा करती हैं चीजें. एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में इस चीज को देखेंगे तो कभी भी आप गरूर और तकब्बर का शिकार नहीं होंगे. और वो बात यह है, खुदावन के लहू को पहचानना. वो खून की बूंदें जो सलीब पर बहीं, वो यीशु के खून के कतरे जो उसके हाथों, उसके सर और उसके पांव, उसकी छेदी पसली में से बहे, अगर आप उन बूंदों को पहचान लेंगे, उन कतरों को पहचान लेंगे, अगर आप ये जान लेंगे कि जब उसको सैतून के साथ बांधा गया और उसको कोड़े मारे गए, और जब वो कोड़ा मारा जाता तो उस पर कील होते थे, उस पर जो चमड़े के वो कोड़े होते थे, जब वो जिस्म में पड़ते तो वो खाल को खींच लेते थे. यही कहता है. आप सोचेंगे भाई साहब, सुबह सवेरे
आप ये क्या बातें हमसे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम इस बात को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है और हर रोज हमें सच्चाई को अपने सामने रखने की जरूरत है। खुदावन, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन तूने मेरे लिए इतना दुख सहा, मेरे लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। जब आप इस बात को एहसास करेंगे, इसका महसूस करेंगे, तो अजीजों, आपका दिल खुदावन के हुजूर बहुत ज्यादा इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ झुक जाएगा। आइए झुकें और दुआ करें। खुदावन, तू कितना महान है, तू कितना अजीम है, तेरी मोहब्बत कितनी अजीम है। खुदावन, हम तेरे लहू के कतरों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, एक एक बूंद के लिए जिसमें मेरी मखलसी है, जिसमें मेरी रिहाई है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। फिर खुदावन, तेरे उन छेदे हुए हाथों के लिए, तो छेदी हुई पसली के लिए, उन कील और कांटों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। फिर खुदावन, दुआ करते हैं कि हमें दानाई दे, हिकमत दे, और आज का तमाम दिन है खुदावन तू अपने हाथों में ले। फिर यीशु, हम रात की मीठी नींद के लिए, मुहावजत के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़े प्यारे खुदावन, इस सारी ये गानगत के लिए कि तेरे लोग मुख्तलिफ जगहों पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदावन, तूने बरकत, जिनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा चाहते, क्योंकि तूने ये फरमाया है कि खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमा जन होते हैं। खुदावन, इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन, इब्लीस हमारे ख्यालात को मुंतशिर करने ना पाए। खुदावन, तू मुझ नाचीज के साथ हो, बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू जी। मैं एक बार फिर वेलकम करना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी इस्ताइश करते हैं, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इन हम गीतों के साथ खुदा उनकी हम करते हुए। भाई आरफ रॉजर पिछले दिनों हमारे चर्च में आए और बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं।
तेरे रूह से खुदावन खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। खुदावन के रूह से सब कुछ मुमकिन होता है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक मददगार बख्शा है। खुदा ने कहा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। आइए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में खुदा के खूबसूरत पाक कलाम को एक बार फिर तिलावत करते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 9 बाब 35 से 38 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 टू 38। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 9 बाब की 35 आयत में यूं मरकूम है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदा उनकी हम्दो सना में आगे बढ़ते हैं। और ये गीत यकीनन आपको मालूम है कि मेरा दिल पसंद गीत है, और हम सब खुदा उनकी तारीफ में इसको गाएंगे।
دل دا میں کمزور تو یسو میں سام کے رکھی، وہی سنبھالتا ہے۔ گرتوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس وقت ہم زور آور ہوتے ہیں۔ یسو کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں۔ دل دا میں کمزور تو یسو میں سام کے رکھی۔ ہم سب کو خدا ان کی ضرورت ہے، ہر قدم پر، ہر لمحہ ہمیں خدا ان کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت یہ گیت۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب اس پہ بات ہو تو پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہوں ان باتوں کو۔ لیکن بہت ہی ایموشنل یہ گیت ہے، اور جب یہ گیت گاتے ہیں تو خدا ان کے حضور آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ میری نیکی کسے کام نہ آوے، تیری نیکی ہے کچھ اور، تو یسو مینوں سام کے رکھی۔ ہتھاں پیراں وچ کل ٹھکوائے، لہو دتا سولی دے اتے روڑ، تو یسو مینوں سام کے رکھی۔ افسیوں اس کا 4 باب 11 آیت سے لے کر 16 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ Ephesians chapter 4 verse 11 to 16 خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جسے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ اے زندہ پاک خدا، ہماری عقل محدود ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ مدد کرنا، رہنمائی کرنا، اپنے پاک روح سے معمول کرنا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ یسوع نام کیسا خوبصورت نام ہے۔ جب ہم اس نام سے دعا مانگتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی تسلی، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ جی ہماری دعا جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں روز بروز آگے بڑھاتا،
ہم اس میں پڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ افسیوں کے 4 باب کی آج ہم گہرائی سے ایک راؤنڈ ورڈ ہم اس کو دیکھیں گے، کس حد تک ہم اس کو لے کر پڑھتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس سبجیکٹ کو لے کر تو میں آپ کے ساتھ بات کرتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس وقت ضرور اس پہ کوئی ایک سیر حاصل سٹنگ جو ہے اس کے میں گفتگو کی جائے اور بات چیت کی جائے اس سبجیکٹ پہ دوسرے پاسبانوں کے ساتھ مل کر۔ تو کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کلیسیا، میں جب کلیسیا کی بات کرتا ہوں تو میں یہاں پر چرچ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا، میں بلڈنگ اگرچہ اس کا ایک حصہ ہے، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کلیسیا ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، یا یہ ایک جسم ہے، ایک بدن ہے؟ چرچ کیا ہے؟ کلیسیا کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا ایک بدن ہے، جسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدن کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، اس میں سر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کلیسیا کے لوگ جو بدن کا حصہ ہیں، اور یسوع جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے۔ There's a lot of difference between dead body and living alive body. ایک لاش میں اور ایک بدن میں بہت فرق ہے۔ لاش جو لفظ ہے، جس کی اگر ایٹمالوجی پہ جائیں، اس کی جڑ پہ جائیں، لاش کوئی شے نہیں، لاش ہے، یہ لاش ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مٹی ہے۔ جب ہم مردہ شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ ایک لاش ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ صرف ایک بدن ہے، ایک لاش ہے، مٹی کا ایک آپ کہہ لیں کہ جسم ہے جو پڑا ہوا ہے۔ خدا نے انسان کو جب بنایا، مٹی سے اس کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یسوع جو کلیسیا کا سر ہے، وہ زندہ ہے، اور اس کے روح کے وسیلہ سے جو کلیسیا ہے، جو کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ زندہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بٹ دے آر لیونگ ڈیڈ۔ اب چرچ جو ہے یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، دنیا میں سے اللہ کیے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ۔ اب ادارہ کیا ہے؟ انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ انسٹیٹیوشن، ادارہ کوئی بھی شخص قائم کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ انسٹیٹیوشن جو اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ if you got the ability and the skill and the experience and the technique، آپ کوئی بھی ادارہ کھول سکتے ہیں۔ جو چرچ ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ کوئی شخص نہیں ہے، وہ خود یسوع المسیح ہے۔ کلیسیا کی بنیاد کسی شخص کی سکل پہ نہیں ہے، کسی کے نظریے پر نہیں ہے، کسی کی ٹیکنیک پر نہیں ہے، کسی کے نالج پر نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ یسوع پر ہے، کیونکہ وہ چٹان ہے۔ تو ادارہ جو ہے، انسٹیٹیوشن جو ہے، وہ کوئی بھی شخص شروع کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اٹس اے گریٹ ڈرا بیک، کہ جیسے کسی ادارے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں، ان کو سی ای او کہا جاتا ہے، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے چرچ کو ایک کوپریشن بنا دیا ہے، ایک کوپریٹو سوسائٹی بنا دیا ہے، جس میں ان کی پسند کے لوگ جو ہے وہ ممبر بن سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلاتے ہیں۔ اور یہ جو اس طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاسبان ہیں، جو اس کے اسٹرکچر کو لے کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں،
اپنی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق اس کا انتظام کرتے ہیں. They are not seeking the guidance of the Holy Spirit. They are not led by the Holy Spirit. They are ministered by profession, not by calling. جو خداوند کے کلام کو, خداوند کے پاک روح کو, یسوع کو کلیسیا میں اہمیت نہیں دیتے. تو چرچ جو ہے یہ کسی انسان کی مرضی کے مطابق, اس کے ارادے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. کلیسیا کی جو بنیاد ہے وہ کسی نظریے پر نہیں ہے, کسی سکل پر نہیں ہے, کسی آئیڈیالوجی پر نہیں ہے. ہاں, مذہب کی جو بنیاد ہے وہ آئیڈیالوجی پر ہو سکتی ہے, نظریے پر ہو سکتی ہے. اس لیے مذہب میں جو ہے فلکچویشن ہے, نظریات میں فلکچویشن ہے, مذہب کی صورت بدلتی جاتی ہے. لیکن جو کلیسیا ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں, جو خداوند کے بلائے ہوئے ہیں, جو چنے ہوئے ہیں, جو الگ کیے گئے ہیں, وہ دنیا کو خوش کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. دنیا ان سے یقیناً نفرت رکھے گی. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ دنیا کے لائق نہ تھے, مارے مارے پھرتے رہے. عبرانیوں خط کو دیکھیں, 11 باب میں جو ایمانداروں کے سرما کی جو ایک فرشتگی دی گئی ہے, دیکھیں کہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی. دنیا کا ایمانداروں کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ایسے جیسا خداوند کے ساتھ تھا, یسوع کے ساتھ تھا. ان سے کہا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ سب کچھ ہوا تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا. اگر اس نے دکھ, تکالیف, مصائب برداشت کیے تو پھر خداوند کے لوگوں کو بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے, ایک آرگن بھی ہے, ایک ادارہ بھی ہے, اور اس میں بہت سارے آفسز ہیں, آفسز بیئر ہیں اس میں, جو کلیسیا کا انتظام کرتے ہیں. اس کے اندر مشکلات بھی ہیں, اس کے اندر کانفلکٹ بھی ہے, اس کے اندر پوٹینشل بھی ہے. بہت ساری ڈینومینیشن ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے ایسی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیراچرچ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ دنیا میں کام کر رہی ہیں, اگرچہ وہاں پر ان کے جو کام ہے مختلف ہیں, but they are part of the church. The church is both organization and organ. چرچ کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کی کس قدر ضرورت ہے. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام سے 2 جو اسباق جو ہیں, جو پیراگراف جو ان کو تلاوت کیا. ایک میں ہم نے دیکھا کہ خداوند نے جو 12 شاگرد چنے اور ان کو مختلف کام خداوند نے دیے, خداوند نے اسائنمنٹ دی, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منادی کا کام بھی تھا, اس میں ہیلنگ منسٹری بھی تھی, اس میں ٹیچنگ منسٹری بھی تھی. تو درحقیقت آج ہم 5 فولڈ منسٹری پر بات کریں گے, لیکن میں صرف شروع میں یہ آپ کے ساتھ بات جو ہے بانٹنا چاہ رہا تھا کہ کلیسیا جو ہے اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ خداوند سے ڈرنے والی ہو, روحانی ہو, اس میں لوگوں کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ ہو, لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنے کا جو ایک ان کا مقصد ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے. کلیسیا جیسے کہ میں نے کہا ایک بدن ہے, مگر اس کو سنبھالنے اور انتظام کرنے کی ضرورت کے لیے ہم جو خداوند کے بدن کے مختلف اعضاء ہیں ہمیں فنکشنل ہونا چاہیے, ہمیں کام کرنے والا ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جیسے بدن کو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آنکھ کو کان کی ضرورت ہے, کان کو زبان کی ضرورت ہے, تو کوئی بھی بدن کا اعضاء جو ہے وہ بے کار نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. We are all gifted people. خداوند نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق جو اس کا گفٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. We are all gifted people. یہ بات میں ایک بات بڑی آپ کے ساتھ ضروری جو بانٹنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جو کہ خداوند کے لوگ ہیں, جن کو خداوند نے بلایا ہے, جن کے اندر خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کام کرتا ہے. I'm not here talking about people those who are non believer, کیونکہ اگر ان کے اندر خداوند کا روح نہیں ہے
اور وہ اس کا نہیں ہے، جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے. تو جو خداوند کے پاک روح سے معمور ہیں، جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، جن کے اندر خداوند کا پاک روح رہتا ہے، وہ کلیسیا کا حصہ ہے. اور میں نے کل اس کو سکھایا تھا آپ کو کہ کلیسیا کے اندر شامل ہونے کے لیے جو بپتسمہ ہے وہ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. مسیح کے ساتھ مرنا اور اس کے ساتھ جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو اس کے ساتھ جی اٹھنے کا نشان ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی بات ہے، پبلک ڈیکلیریشن ہے. تو وہ جو کہ بپٹائز نہیں ہے، جن کا بپتسمہ نہیں ہوا، those who are not Christian, I'm not here talking about these people. سو کلیسیا کا انتظام کرنے کے لیے، اس کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور صحت مند سٹرکچر کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے خداوند نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ چنا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اپنے جب شاگردوں کو چنا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اسی بات کو لے کر تو اس جو ایڈمنسٹریٹو ورک جو ہے چرچ کے اندر، جو کلیسیا کی جو خدمت ہے، مختلف طرح کی خدمات ہیں، ان کو وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند نے ان کو چنا ہے اور ان کو مقرر کیا ہے. پہلے ہی جو یہاں پر ہم جو منسٹری دیکھیں گے، میں جب 5-4 منسٹری کی بات کر رہا ہوں تو خداوند کی بھی ہم منسٹری کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں پریچنگ تھی، ٹیچنگ تھی، ہیلنگ تھی. تو یہ خدا یسوع مسیح کی جو ہم منسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں. پروفیٹک منسٹری بھی ہے ان کی، اور ان کی ہیلنگ منسٹری بھی ہے، ان کی ٹیچنگ منسٹری. وہ ایک کامل استاد بھی تھے اور وہ ایک شفا دینے والے بھی تھے. تو کلیسیا کے اندر خداوند ان تمام جو باتوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. کلیسیا کے اندر خداوند نے جو ہے مختلف لوگوں کو چنا اور ان کو مقرر کیا. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ الیکٹڈ بائی اینی ون. یہاں پر الیکشن کی بات نہیں، یہاں پر سلیکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند نے خود لکھا ہے، اسی نے، یعنی یسوع نے، کسی انسان نے نہیں، یسوع نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. تو یہ جو 5 جو آفس ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پہلا جو آفس ہے، پہلی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے اپوسٹولک منسٹری، رسالت کی جو خدمت ہے. اور خداوند نے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 12 جو رسول تھے ان کو چنا. بعد میں یہودا اسکریوتی جو ہے اس نے خودکشی کر لی، اور پھر نیا دعویٰ میں ہم دیکھیں کہ شاگردوں نے دعا کر کے قرآن ڈال کے ایک اور شاگرد کو جو ہے انہوں نے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کی. تو جو کوالیفیکیشن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اب اپوسٹولک جو منسٹری ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ And it was very controversial in the first century church because when Paul he was talking about his apostolic ministry, جب وہ اپنی apostleship کے بارے میں بات کرتا ہے تو rest of the apostles جو کہ جن کو خدا نے چنا تھا they were not accepting him as an apostle. وہ کہتے کہ نہیں یہ ان کے پاس کرائٹیریا کیا تھا، کیا ایکسکیوز کیا تھا. when you are denying that somebody is not a pastor or apostle, so what is دیکھیں جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کیس کے لیے گراؤنڈ تیار کرتے ہیں. جب وہاں پر بحث ہوتی ہے، جب وہاں پر بات ہوتی ہے تو جو جج ہوتا ہے اس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو جو وکیل ہوتا ہے، جو ڈیفینڈر ہوتا ہے، اس کے پاس گراؤنڈز ہونی چاہیے جس گراؤنڈ پر وہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کا کیس جو لڑتا ہے کہ نہیں جی یہ شرائط ہیں، یہ قانون ہے. اینڈ ان دا لائٹ آف آل دیز کنڈیشنز اینڈ دا گراؤنڈز وہ کیس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. تو جو پطرس تھا یا باقی جو رسول تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس نے ہمیں چنا ہے. تو پالوس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کو کیسے خداوند یہ کیسے کہہ سکتا کہ میں رسول. تو پالوس رسول اپنی رسالت کے لیے، ابھی ہم نے افسیوں خط کے شروع میں دیکھا تھا کہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں جو مسیح کا رسول ہوں. اور دیکھیں کہ وہ پہلی بات یہ کرتا ہے پالوس کی طرف جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایمان ہے. So he's talking about his apostleship. اب اس کے پاس اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے اور اس نے جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے اس کو چنا. تو personal encounter with Christ is very important. If somebody is saying that he is an apostle, تو اس کا جو معیار ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے، جو کسوٹی ہے،
وہ یہ ہے کہ that person should be elected or selected or chosen by Jesus Christ, not by any man. دوسرا جو اس کا جو ایک ان کے پاس ایکسکیوز تھا یا ایک وجہ تھی یا ایک سالڈ گراؤنڈ تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو اس شخص کو جو کہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس وٹنس ہونی چاہیے، اس کے پاس گواہی ہونی چاہیے، اور وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور اس کے مصلوبیت کا جو ہے وہ گواہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے خدا یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کی گواہی جو ہے وہ کرنتھیو خط کے روشنی میں دیتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کہتا کہ یہ نہیں کہ بدن میں، اب تو کہتا میں نہیں جانتا، لیکن کہتا کہ اس نے وہ باتیں وہاں پر دیکھی جن کو کہنا آدمی کے لیے روا نہیں۔ تو وہاں پر خداوند نے اس کے ساتھ بات بھی کی، جب دمشق کی راہ پر تھا تو اس نے خداوند اس کو بلایا اور کہا کہ آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا خداوند تو آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے۔ تو وہاں پر اس کو ایک شخصی تجربہ ہوا، پرسنل ایکسپیرینس آف دا لیونگ کرائسٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا اپوسل۔ تو یہ جو شرائط ہیں کسی بھی جو شخص اپنے آپ کو اپوسل کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اس کی رسالت کے لیے یہ شرائط جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جس کو نام دیتے ہیں رسولی کلیسیا، اپوسٹلک چرچ، تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ رسول ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بڑا خطرہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے یا اپنے آپ کو رسول کہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ بلیشفمی اور اس کی سزائے موت ہے۔ تو we need to be very conscious, very careful what we are talking about and what we claim in public، کہ ہم کیا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، تو دوسرا جو آفیسر میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ اب بات دیکھیں کہ کیا اس دور میں جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، پالوس نے تو اس کو ریکٹیفائی کر کے اس پرابلم کو اس نے بتایا کہ میں شخصی طور پر خدا کو ملا ہوں، خدا نے مجھے خود چنا ہے اور میں رسول، اور وہ کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، کہ مجھے خدا نے بعد میں چنا ہے۔ تو کیا کوئی بھی شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے ان دس کنٹمپریری سوسائٹی کہ ہی از اپوسل، تو کیا اس کی جو اہلیت ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کو پورا کر رہا ہے؟ اگر وہ کرتا ہے تو I don't mind, he can be a apostle۔ تو دوسری جو شرط ہے، دوسرا جو آفس ہے وہ ہے پروفٹ، نبی۔ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کو عبرانی زبان میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے نبو کا مطلب ہے ماؤتھ پیس، اور خدا کے پاک کلام میں جو نبی کی جو ایک شرط جو بیان کی گئی ہے، اس کی جو شناخت جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اگر وہ بات پوری نہیں ہوتی، پروفیٹک ورڈ جو پورا نہیں ہوتا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ جو نبی ہے اس کے لیے جو ایک اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کا ماؤتھ پیس ہے۔ جیسے کہ پرانے عہد نامے جو انبیاء تھے وہ کہتے ہیں خداوند نے یہ فرمایا، خداوند نے یہ کہا، تو دیور ٹرانسمیٹر، جیسے ریڈیو ہوتا ہے اس کے اندر ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، تو وہ ویوز کو لیتا ہے اور ان کو آگے پہنچاتا ہے۔ ان دا سیم وے جو الہام ہے، الہام یہی ہے کہ الہ کی باتیں، خدا کی باتیں، سانس، خداوند کی سانس، تو جو الہامی جب اس کو سارا کلام خدا کے منہ کے اس الہام سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا، تو یہ جو الہامی کتاب ہے جس کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، خداوند کے روح کی تحریک سے وہ انبیاء جو ہیں وہ بولتے تھے، وہ تحریر کرتے تھے۔ تو جو نبو ہے، جو نبی ہے، وہ در حقیقت اپنی بات نہیں کرتا۔ جیسے تری میں سے، جیسے کسی بھی انسٹرومنٹس میں سے جب آپ اس میں سانس پھونکتے ہیں، بانسری ہے تو سیکسوفون ہے، تو اس میں سے جو آپ کے سانس کے ذریعے جو آواز نکلتی ہے، در حقیقت جو وہ آپ انسٹرومنٹ ہو۔ تو جو خداوند کی سانس ہے، جو الہام ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے، نبوت جو ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ خداوند کے ارادے کو لوگوں تک پہنچانے والے، ان کو جاننے والے، آئندہ آنے والی باتیں، مستقبل کی باتیں جن کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہے،
ان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو وضع کرنا، یہ ایک نبی کا جو کام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ دعویٰ کرنا، کیونکہ وہ خاتم النبیین کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی وہ یہ مانتے ہیں کہ جی جو محمد تھے وہ آخری نبی ہیں، تو اب ایسے ماحول میں آپ جان بوجھ کے اگر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہاں پر اپنی نبی ہونے کا، پروفٹ ہونے کا آپ دعویٰ کریں گے، یورپ میں تو چل جاتا ہے، انگلینڈ میں تو چل جاتا ہے، امریکہ میں چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ گفٹ نہیں ہے، پروفیٹک گفٹ نہیں ہے، اچھا نبی جو ہوتا ہے وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی ایسے کہہ لینا وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہوتی ہیں کہ جی یہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں نبی ہوں، میں پروفٹ ہوں۔ تو پروفٹ در حقیقت وہ مکاشفات، وہ سیکرٹ باتیں جو عام انسان تک نہیں پہنچتی، وہ باتیں جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ ان کو دیتا اور وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب نبیوں کو جو ان کا انجام جو ہے آپ دیکھیں، پرسیکیوشن، شہادت، اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس دور میں بھی۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ خدا کا جو حقیقی پیغام ہے وہ لوگ تک نہیں لے، جس پیغام سے، جس پروفیٹک ورڈ سے خدا ان کے نام کو جلال نہیں مل رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو جلال دینے، دیکھیں جی میں نے یہ پروفیٹ کی تھی، دیکھیں یہ پوری ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے پروفیٹ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میری جو 99% جو میری پروفیسیز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر مقصود کامل، تو انہوں نے اس شخص کو یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ پھر آپ جھوٹے ہیں۔ خداوند کے کلام میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے، 100% پیور ہے، خالص ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری جو ہے وہ 99% پروفیسی جو ہے پوری ہوتی ہے، 1% پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب جھوٹا ہے۔ وہ 99 بھی وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تو پادری مقصود صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ پھر جھوٹ ہے۔ تو ایسی مفوق الفطرت باتیں کرنی، ایسے دعوے کرنے، وہ پروفٹ صاحب یہ کہنے لگے جی میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو میں نے امریکہ جانا تھا، تو وہ خداوند نے نا اپنے فرشتے جو ہیں وہ میرے بھیجے ایمبیسی میں، جنہوں نے مجھے ویزا دلایا، اور تو کہنے لگے جب میں جہاز میں آیا تو چھوٹے چھوٹے جو فرشتے تھے وہ میرے ساتھ تھے، فرشتوں کے بچے۔ تو میں نے کہا خداوند یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خداوند کے جو خداوند نے مجھے جواب دیا کہ یہ فرشتوں کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ فرشتے ہیں، تو یہ تیرے ساتھ جائیں گے تیری خدمت کے لیے۔ تو جب چرچ ختم ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ بہت بڑے اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں اور یو آر ویری نالجبل پرسن، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا فرشتوں میں پروکریشن ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ کیا ہوتی ہے، پروکریشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی جانداروں کے بچے ہوتے ہیں، انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ فرشتوں کے بچے ہوں۔ وہ تو ان کا بدن نہیں ہے، وہ تو روح ہے۔ بے شک دیر آر فالن اینجل ایز ویل، کچھ ایسے فرشتے بھی جو کہ گرائے گئے تھے 1/3۔ تو بائبل مقدس میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں کا جو ہے وہ بدن ہے، وہ کسی جگہ بھی موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ تو بدن جو ہے وہ انسان کا ہے، اور بچے جو ہیں انسانوں کے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر یہ جو ایک خدا نے رکھی ہے، صفت رکھی ہے، کہ جس کو آپ سیکچول آپ اویئرنیس کہہ سکتے ہیں، الائیونیس کہہ سکتے ہیں، کہ انسانوں کے، جانداروں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی فرشتوں کے بچے تو میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ تو وہ شخص لاجواب ہو گیا۔ تو یہ جو جھوٹے انبیاء ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ہے نہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ خدا کے پاک کلام لکھے کہ تمام جھوٹوں کا انجام جو ہے وہ گندک اور آگ کی جھیل ہوگا۔ تو جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نبوتیں کرنا اور کہنا جی خداوند نے مجھے یہ کہا ہے، خداوند نے مجھے یہ بتایا ہے، تو یہ بات جو ہے اس کو اگر آپ کلام کے روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اس کو سوٹی پر، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند کا پاک روح ہے
یقیناً وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، لیکن وہ تمام باتیں جو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا کے پاک کلام میں سے، تو ان کا تعلق جو ہے اس سے خدا، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا اور وہ میرا نام اس سے جلال پائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اب جیسے میں ایک یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاراکلیتس جو لفظ ہے جو روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مددگار کا یا حمد کرنے والا جو نام ہے یہ وہ کہتے ہیں جی محمد سے ریلیٹڈ ہے، کہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ دنیا کا صدر، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، اور یہ جو روح القدس کے بارے میں خدا یسوع پیش گوئی کی تو یہ اس کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 14 باب میں اور پھر 16 باب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام آیات کو پڑھ سکوں، لیکن میں آپ کو اس کو پیرافریز کر کے میں ضرور آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ جب وہ روح حق آئے گا، جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تمہیں آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بتائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو وہ جو خدا کا وعدہ تھا جو اس نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا کہ جب جو شاگرد تھے وہ سب اکٹھے تھے اعمال کی کتاب میں، اور عید پینتیکوست کے روز جو ہے خدا کا پاک روح جو ہے نازل ہوا، تو جو محمد ہے وہ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں خدا مسیح کے، اور یہ وعدہ کیسے 600 سال بعد کیسے پورا ہو گیا؟ تو خداوند کا یہ وعدہ تھا روح القدس کا جو تھا روح حق کا، اور لکھا ہے کہ وہ سچائی کا روح ہوگا، وہ روح حق ہوگا، وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص آئندہ آنے والی باتیں بتا کر جھوٹ موڑ تروڑ مروڑ کے تو وہ اپنے نام کو جلال دے رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے اور وہ اپنا انجام جان لے تو اس کا انجام جو ہے تمام طرح کے جھوٹوں کا جو انجام ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ تیسرا جو آفس ہے وہ ہے ایونجلسٹ کا، پیغمبر کا، منادی کرنے والا۔ اب یہ ایک بہت بڑی ایونجلائز کرنا، لوگوں کو خدا کے کلام کے مبشر جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو بشارت کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک منادی کرنے والے کو، ایک مبشر کو، اس کو ایک اچھا ٹیچر بھی ہونا چاہیے، اس کو سکھانے والا ہونا چاہیے۔ that person should be equipped with the word of God۔ اس کو خدا کے پاک کلام کی سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ جب اسے منادی کرنی ہے، جب اس نے خدا کا پاک کلام پیش کرنا ہے، جگہ بجگہ اس نے جانا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جو آرڈینیشن ہے وہ ایز اے ایونجلسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آرڈینیشن مطلب یہ ہے کہ ان کو مخصوص کیا جانا، ان کو اس بات کے لیے الگ کیا جانا۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا جو آرڈینیشن ہے، ان کی جو مخصوصیت ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے ایز اے مشنری، تو وہ ان کا آرڈینیشن جو ہے وہ ایز اے ایونجلسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جو شاگرد تھے they were not all pastor, they were evangelist۔ خداوند نے ان کو آرڈین کیا، ان کو مخصوص کیا، ان کو کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو خداوند نے ان کو اپنے پاک روح سے معمور کیا اور ان کو بھیجا کہ وہ خداوند کے پیغمبر ہوں، میسیجر ہوں، اور یہ بہت بڑا آنر ہے۔ آپ اگر منادی کرنے والے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، یو آر دا میسیجر آف دا کنگڈم آف گاڈ۔ آپ خداوند کے پاک کلام کو لے کر جب لوگ تک جاتے ہیں تو یو شوڈ نو the authority and the power and the message you are carrying. You are very special and unique when you are spreading the good news in this world۔ تو چوتھا جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آفس جو ہے وہ ہے پاسبان اور استاد۔ یہاں پر جو لکھا ہے کہ بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ اب جو پاسٹرشپ ہے اور جو ٹیچنگ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کلیسیا کا خادم بھی ہوں، پاسٹر بھی ہوں اور بائبل ٹیچر بھی ہوں۔ تو ایک پاسٹر کی یہ جو ٹو فولڈ منسٹری ہے اس کے اندر یہ سکل ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو ایک اچھا استاد بھی ہونا چاہیے، سکھانے والا ہونا چاہیے کانگریگیشن اندر، اس کو ایک اچھا پاسٹر ہارٹ اس کا ہونا چاہیے۔ پاسٹر ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چرواہے کا دل ہونا چاہیے اس کے اندر، جس میں لوگوں کی جو پاسٹرشپ کرے ان کو تربیت دے، ان کو تعلیم دے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو سکھانا۔ اور شاگردیت جو ہے
डिसाइपलशिप जो है अगर किसी चर्च के अंदर नहीं है, एंड द पास्टर ही हैवंट गॉट द स्किल टू टीच द पीपल, और जो खासतौर पर जो गैर कौम से लोग जो आते हैं कलीसिया के अंदर, जिनको आप बैप्टाइज करते हो, उनको उनको सिखाना, उनको उनको उनकी तरबियत करना, जो कि कलाम से बेबहरा होते हैं, जो दोज वर कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। देखिए दो अलग अलग बातें हैं। शायद किसी जगह कन्वेंशन हो रही है और वहां पर स्पॉन्टेनियसली पीपल दे आर रिस्पॉन्डिंग द मैसेज, उस पैगाम का वो जवाब देते हैं, अल्टर कॉल दी जाती है, वो आगे आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं हम मसीह हो गए हैं, बट दे आर कन्वर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, they declaring their faith, they are accepting Jesus Christ as their personal savior, but they don't know the doctrine। उनको अकायद के बारे में, उन अकीदों के बारे में, उस तालीम के बारे में, कलाम के बारे में, और रुल कुदस के बारे में, निजात के बारे में, फरिश्तगान के बारे में, रुल कुदस के बारे में, इल्मुल निजात, ये सारी बातें उनको नहीं मालूम होती। तो एज ए पास्टर इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द पीपल। और मैंने अपनी मिनिस्ट्री में इस बात को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। जो मेरे कलीसिया के लोग हैं इस बात को जानते हैं कि हम जो नए आने वाले थे उनको लेके जाते, सेमिनार करवाते, उनको टीच करना, उनको इक्विप करना। मैंने अपने चर्च में जो क्लासेस जो है उनको जो शुरू किया, लोगों को पढ़ाया, उनको तालीम दी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी भी मैं उस खिदमत को एक डिफरेंट एंगल से करूं। पहले वो महदूद थी, हमें अपने टी रूम में बैठकर वहां पर वो क्लासेस जो उनको कंडक्ट किया करते थे, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उस कोर्स को मुकम्मल किया, उस तालीम को, डिसाइपलशिप को मुकम्मल किया। अभी अपने चर्च, यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में जो डिसाइपलशिप है उसको हम लेकर बढ़े हुए हैं। तो जो ये खिदमत का जो काम है, जो ये जो ऑफिस है, जिसमें पास्टरशिप का काम भी है, जिसमें टीचिंग का काम भी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं जो इस बात को नहीं समझ सकते और नहीं इस बात को समझ पाते। बहुत लोग मुझे कहते हैं पास्टर साहब आपको क्या मुसीबत बनी हुई है, आप टीवी पे बैठ जाते हैं, आप ये सारी दे टू मच इन योर प्लेट, आप ये सारे चर्च को भी रन कर रहे हैं, टीवी को भी रन कर रहे हैं। तो ये मुझे मालूम है कि दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई मिनिस्ट्री, दैट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी खिदमत का एक हिस्सा है। डिसाइपलशिप, लोगों को कलाम सुनाना, उनको सिखाना। तो कांग्रेगेशन के अंदर जो पासबान है वो, अच्छा ये बात याद रखिए, एक पासबान जो है वो एक अच्छा एवेंजलिस्ट भी हो सकता है। वो मुनादी करने उसको मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है। जैसे मैं जाता हूँ, लोग बुलाते हैं कि जी आए आप और हमारे चर्च में आप खुदा का पाक कलाम पेश करें, तो लेकिन मैं उनका पास्टर नहीं हो सकता, मैं एवेंजलिस्ट होता हूँ। जैसे बहुत दफा मुझे जो लोग हैं जैसे बेल्जियम में, फ्रांस में कहते जी आप हमारे पादरी बन जाए, मेरे पादरी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं पूरी दुनिया का पादरी तो नहीं हो सकता। अगर वो शख्स मुझे दूसरे शहर में बुलाता है तो कहते जी आप हमारे पादरी बन जाए, मैंने कहा तो यार नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम एवेंजलिस्ट, आई केम हियर टू एवेंजलाइज, टू शेयर द गुड न्यूज, नाउ आई एम गोइंग बैक। तो क्योंकि पास्टर जो होता है उसको लोकल होना, उस एरिया में होना, लोगों एक्सेस होना, ये बहुत जरूरी है ताकि लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको पास्टल केयर देना। पास्टल केयर का क्या मतलब है, जैसे उनकी जरूरतें जो होती हैं, जिसमें ब्रीवमेंट है, वेडिंग है, और दीगर जो काम है, वो उसको सर अंजाम देने के लायक होना चाहिए। तो फिर जैसे मैंने कहा कि उनको टीच भी करना है, उनको सिखाना भी है। तो ये एक पासवान जो है वो एवेंजलिस्ट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, और एवेंजलिस्ट को भी एक अच्छा टीचर होना चाहिए। लेकिन एवेंजलिस्ट जो है वो पास्टर नहीं हो सकता। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, अपने आप को एवेंजलिस्ट कहते हैं, तो फिर आप पास्टर नहीं हो सकते। देखिए बड़ी एक टेक्निकल बात है, समझने की बात है कि पास्टर जो है वो एक एवेंजलिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास चर्च है और उसने जाना है मुख्तलिफ जगहों पर, वो मुनादी करने जा सकता है। लेकिन जो एवेंजलिस्ट है, अगर उसके पास चर्च नहीं है और वो कहे जी मैं पास्टर भी हूँ और एवेंजलिस्ट भी हूँ, ये नहीं हो सकता। पास्टर होने के लिए आपके पास कांग्रेगेशन का होना बड़ा जरूरी है, आपके पास लोगों का होना बड़ा। आपके पास भेड़े नहीं है तो आप कहें जी मैं पास्टर हूँ, आप पास्टर कैसे हो सकते हैं? पास्टर के लिए कांग्रेगेशन का होना, चर्च का होना, ये बहुत जरूरी है। वो एवेंजलिस्ट हो सकता है, लेकिन एवेंजलिस्ट जो है वो अगर वो उसके पास कलीसिया नहीं है तो फिर वो पास्टर नहीं हो सकता, वो एवेंजलिस्ट ही होगा। तो काम तो ये है कि खुदा के काम को बुलाना, खुदा के कलाम की मुनादी करना। फिफ्थ जो ऑफिस है वो है शेपर्ड, पास्टर शेपर्ड, चरवाहा। अब ये लोगों की जो रूहानी जरूरियात हैं
ان کو پورا کرنا. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں سردار گلہ بان جو ہے اس کے طور پر نظر آتا ہے. خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان میں کہا کہ اچھا چروہا میں ہوں، اور پھر عبرانیوں کے خط میں وہ کہتے ہیں وہ ہماری روحوں کا نگہبان ہے، وہ سردار گلہ بان ہے. تو بھیڑوں کی نگہداشت کرنا، ان کو بھیڑیوں سے بچانا، بہت سارے بھیڑیے بھی ہیں، تو چرواہے کی یہ ذمہ داری ہے شیپرڈ کی کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے. اور چرچ کے اندر جو یہ خدمت ہے چرواہے کی، شیپرڈنس جو ہے، یہ ایک پاسٹر کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے. اور ان تمام جو آفسز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آل دیز ریسپانسبلٹیز اینڈ آفسز؟ مقصد یہ ہے 12ویں آیت میں، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. تو بیسیکلی جو رسپانسبلٹی ہے، جو پرپز ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کاملیت کی طرف لے کر جایا جائے، ان کی مدد کی جائے. بیکاز وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن، اور خدمت گزاری کا کام جو ہے کیا جائے. So all these people, if they are helping the congregation, if they are helping the church کہ وہ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے وہ اس میں کام کریں، لوگوں کو تیار کریں اس بات کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کامل بنیں. اگر لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ کامل نہیں ہو رہے، وہ پرفیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہے، کاملیت کی جب بات کرتا ہوں تو nobody is perfect but we are in the process of perfection. That's a very important lesson we need to learn. The time will come when we'll enter into that glorification. جب ہم جلال میں داخل ہوں گے. یہ نجات کے 3 جو فیزز ہیں. فرسٹ ہے جہاں پر ہم جسٹیفائیڈ ہوئے ہیں، جہاں پر ہم راست باز ٹھہرے ہیں اور خدا نے اپنے پاک لہو سے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے. Now we are in the second phase of our salvation, which is the sanctification, جہاں پر ہم پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں. We are in the process of perfection and the time will come when we'll be perfect, when we'll enter into that glorification. اور جب ہم جلال میں خدا کے ساتھ داخل ہوں گے تو پھر وہ نہ گناہ رہے گا، نہ بدی رہے گی، نہ موت رہے گی، نہ ہو نالا رہے گا، نہ بیماری ہوگی. ہم خدا کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل کو خدا ان کو دیکھیں گے. تو پاکیزگی کے لیے خداوند نے کاملیت کے لیے اپنی جو پریئر آف انٹرسیشن ہے، یوحنا کا 17 باب، خداوند نے کہا کہ اے باپ ان کو کامل کر جیسے میں آپ کو کامل ہے. تو خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں، ہم پرفیکٹ ہوں، تاکہ اس کی، کیونکہ اگر ہم کامل نہیں ہوں گے، if there will be a sin in our life, we cannot see God. تو کاملیت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جلال میں داخل ہوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن میں نے بتایا کہ اس میں اپوسل ہیں، اس میں پروفٹ ہیں، اس میں ٹیچر ہیں، اس میں ایونجلسٹ ہیں، اس میں شیپرڈ ہیں، تو ان سب کی جو ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ کہ وہ لوگوں کو اکوپ کریں، لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو کامل بنائیں تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں. So this is the duty, this is the responsibility of all the office bearers. اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایلڈر صاحبان ہیں، اس میں جو اسٹیورڈ ہیں، جو پاسبانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کام بہت بڑھ گیا تو پالس رسول نے، شاگردوں نے کچھ لوگ کو چنا تاکہ وہ خدمت گزاری کا کام کر سکیں، جو خواتین کی نگہداشت کرتے تھے، کلیسیا کی نگہداشت کرتے تھے. تو اس میں ہم تیموتھیوس کے خط میں دیکھتے ہیں کہ جو پاسبان ہیں، جو ایلڈرز ہیں، جو ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے. تو کبھی ضرور ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو آگے سب آفیسز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں ٹریجر بھی ہو سکتا ہے، اس میں سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایلڈر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف آگے کام ہے جو کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. کلیسیا میں پاسبان جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنی پاورز کو، اپنے کام کو، کیونکہ جیسے موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا کہ بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ کام ہو گیا، تو پھر اس نے 50 لوگوں کو چنا. اور اس کے سسر یترو نے کہا کہ تو ایسے تھک جائے گا، تو بوڑھا ہو گیا، تو آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو چن لیں جو کہ آپ کے ساتھ خدمت کا کام کر سکیں. تو اس طرح یہ جو کلیسیا کے اندر جو ایلڈر صاحبان ہیں، ڈیکن ہیں، ڈائکنوس جس کے لیے کہا جاتا ہے، جو یونانی لفظ ہے، تو جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو پھر جو ہے وہ آگے کلیسیا کے انتظام کے مطابق ان کو چنا جاتا تھا، ان کے لیے دعا کی جاتی تھی، ان کو جو پاور تھی وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی تھی کہ آپ کلیسیا کے اندر جا کر یہ خدمت کا کام پاسبان کے ساتھ جو ہے آپ اس کام کو سر انجام دیں. تو جو ڈیکن ہیں، جو ایلڈرز ہیں، وہ در حقیقت پاسبان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں. 2 طرح کے ایلڈرز ہیں،
ایک وہ ایلڈر جن کو ہم ٹیچنگ ایلڈر کا مطلب ہے بزرگ، پریسبٹرس جو لفظ ہے یونانی زبان کا، یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، پریسبیٹری جس سے لفظ نکلا ہے۔ تو جو پریسبٹرز ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں کلیسیا میں، دو طرح کے بزرگ ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ سرونگ ایلڈر کو کہا جاتا ہے، جو کہ خدمت کا کام پاسبان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ایک جو ہے جن کو ٹیچنگ ایلڈر کہا جاتا ہے، وہ بزرگ جو کہ کلام سکھاتے ہیں۔ ان میں سے ون آف جو ہے وہ جو پاسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ کلیسیا کے اندر بزرگ ہوتا ہے، لیکن اس کا کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے، ان کو اکوپ کرے، ڈسائپلشپ۔ اور پھر جو ایلڈرز ہیں یا ڈیکن جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خدمت کا کام جو ہے وہ سرونگ ایلڈر ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کلیسیا کے اندر مختلف طرح کی جو خدمات ہیں، جیسے پاک شاہ میں خدمت کرنا، باقی جو کام ہوتے ہیں، روپے پیسے کے معاملات ہوتے ہیں، مینٹیننس ہے چرچ کا، اس کا خیال رکھنا چرچ کا، تو لوگوں کا خیال رکھنا۔ ان دا ایبسنس آف دا پاسٹر دے آر ریسپانسبل فار دا شیپ، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیڑوں کی نگہداشت کریں۔ سو دے آر ایکچولی ورکنگ ود دا پاسٹر۔ تو آپ چرچ کے اسٹرکچر کو، اس کے جو کام ہے، اس کی جو خدمات ہیں، ان کو آپ جان گئے ہیں۔ تو آپ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو ان خدمات کے لیے استعمال کرے، تاکہ آپ کلیسیا میں خدمت کر سکیں اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ جو خدمت خدا نے ہمیں سونپی ہے، اس کو ہم دیانتدار خادم ہوتے ہوئے اس خدمت کو چمکائیں، اور اس خدمت کو ہم بہتر طور پہ کر سکیں۔ اس گفٹ کو، اس ٹیلنٹ کو آپ چھپائیں نہیں، بلکہ اس کو کام میں لائیں۔ یو آر آل ویری گفٹڈ۔ آپ سب کو خدا ان کے پاک روح نے کوئی نہ کوئی نعمت برکت، جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ سب بچوں کو حصہ دیتا ہے اپنی میراث میں سے، کہ اچھا جی یہ پراپرٹی تیری ہے، یہ گاڑی تیری ہے، یہ اتنا پیسہ تیرا ہے، یہ زمین میں نے تجھے دے دیا ہے، گھر تجھے دے دیا۔ ان دا سیم وے our heavenly father, he is giving all these gifts to the different people according to their capacity, according to their جو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، جتنا ان کے اندر سکت ہوتی ہے کام کرنے کی، جو ان کا رائٹ ہوتا ہے، یہ دینے والے کی مرضی ہے، جس کو جو بھی وہ دے۔ آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اچھا بیٹا جو ہے باپ کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے اس کو کیا، جیسے وہ بیٹا باپ سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ تو نے اس کو، تو اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کر، تو نے اس کو انگوٹھی پہنا دی ہے۔ جب مصر بیٹے کو وہ ٹریٹ کرتا ہے تو دوسرا بھائی جو آرگومنٹ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو نے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا، دیکھ میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا، ملا، یہ مردہ تھا، زندہ ہوا ہے، تو تجھے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر کسی کے پاس یہ گفٹ ہے اور خداوند اس کو دے رہا ہے، جس میں ہیلنگ منسٹری ہے، پریچنگ منسٹری ہے، ٹیچنگ منسٹری ہے، تو آپ کو اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو دوسروں کی منسٹری کو، دوسروں کے کام کو آپ کلون کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جو گفٹ خداوند نے کسی کو دیا ہے، خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی کرے، کلیسیا ترقی کرے، نہ کہ ہم اپنی ترقی چاہیں، اپنے نام کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، کہ اچھا جی مجھے اس خدمت سے یہ حاصل ہو جائے گا، اس سے مجھے یہ مل جائے گا، یہ نہیں۔ بلکہ الٹیمیٹ جو گول ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے اور اس کے نام کو جلال ملے۔ آئیے دعا مانگے، خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہمیں برگزیدہ، مبارک اور پاک ٹھہرایا، تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی کلیسیا میں، اپنے بدن میں لوگوں کو مختلف توڑے دیے ہیں، مختلف نعمتیں برتیں عطا کی ہیں۔ خدا ہمیں سکھا کہ ہم ان نعمتوں کو، برتوں کو چمکا سکیں، اور پھر خدا ہم جب تو آئے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ خدا ہم تیرے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں، اور اس بات کے لیے خدا تجھ سے انعام حاصل کریں۔ پھر خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کی ساری جو عبادات ہیں، کل کی جو عبادت ہے، جو سنڈے کی عبادت ہے، ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اس سارے مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت ہے خداوند اس کلام کو سن رہے ہیں، اور جو بعد میں سننے کو ہیں، خداوند ان سب کو بڑی برکت دینا۔ تو بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہوں، جو قید میں ہیں، خدا ان کو رہائی عطا فرما، جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، خدا ان کو رہائی دے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت عطا فرما۔ پھر خدا میں دعا کرتا ہوں ایسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، اور پھر خدا یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے لیے، لوٹن کے لیے، اور دیگر تمام کلیسیائیں جو ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور پھر خدا میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری کلیسیا کے خاندان کے ساتھ ہو، اور پھر یسوع میں منت کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تو ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، میں کامل کرتا کہ خدا ہم تیری بادشاہی کے وارث ہو سکیں۔
खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। मैं अपने घराने के लिए, अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों के लिए, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दे। आज वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई होगी। तो इसको अपने दोस्तों, अजीजों के साथ शेयर करें। की वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। कल ये प्रोग्राम नहीं होगा, मंडे को मैं फिर आपके साथ शामिल होऊंगा। कल 1 बजे आप हमें ज्वाइन कीजिए लाइव सर्विस के लिए लूटन से, मसीह यूनाइटेड मसीह फेलोशिप मेथोडिस्ट चर्च में। हम वहाँ पर फेयर हिल जो चर्च है वहाँ पर हम इबादत करते हैं। इसके साथ संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च, विकेट फार्म रोड, TW50DR। जी हाँ, ये हंसलो में, हेस्टन में ये चर्च है। आप जरूर हमें ज्वाइन करें। Once again, I'm really thankful to all my friends and the families, those who are watching this program through this social media. आप इस चैनल के लिए दुआ करें और अपने जो गिफ्ट हैं, अपने हदिया जात जो हैं, वो इस चैनल के लिए आप भेजें। खुदा आपको बहुत बरकत बख्शे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।